बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। अल जज़ीरा की नवाज शरीफ की शिकस्त के हवाले से एक इंतहाई अहम रिपोर्ट शाया हुई है। इस रिपोर्ट के अंदर क्या इंकशाफात किए गए, किसने क्या किरदार अदा किया, व्यूअर्स इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर इस रिपोर्ट को सेंसर कर दिया गया है। और व्यूअर्स, ग्रिड स्टेशन पर अली अमीन गंडापुर का कब्ज़ा, और ये कब्ज़ा क्यों किया गया, और अब एक नया मैदान सजने वाला है। वफाक और केपी के दरमियान अब महाज एक नया खुलेगा, और केपी की हुकूमत ने वफाक को क्या अल्टीमेटम जारी किया, इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो इमरान खान को छोड़कर चले गए, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और कुछ सहाफ़ियों के ज़रिए इन लोगों के पैगामात को लॉन्च किया गया। ये लोग कौन हैं और इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर क्या कुछ कहा, और ख़ास तौर पे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, और उन्होंने डालों का जिक्र किया कि कितने पैसे दिए गए वफ़ादारियाँ तब्दील करने के हवाले से, और जो इंजेक्शन लगाने का मामला है ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो सबसे अहम खबर आज जो आपके साथ हम शेयर करेंगे, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अवामी मैंडेट 8 फरवरी से पहले भी मौजूद था, और उसके बाद भी हमने ये मैंडेट देखा। 8 फरवरी से पहले आपको स्ट्रीट पावर इमरान खान के हक में खड़ी हुई नज़र आई। लोग इमरान खान की रिहाई के लिए, इमरान खान की मोहब्बत में और इमरान खान के साथ इजहार यकजहती के लिए निकले। 8 फरवरी के बाद इमरान खान जेल में थे, लोगों ने उस मोहब्बत के ऊपर मोहर लगा दी अपना वोट देकर, और ये नंबर्स फिर रजिस्टर्ड नंबर्स में तब्दील हो गए। कोई इमरान खान की जो अवामी पज़राई थी इससे इनकार नहीं कर सकता। बल्ला छीन कर लोगों को आपने पार्टी को छोड़ने पर मजबूर कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई, इमरान खान के खिलाफ बयान दिलवाए। इसके बावजूद इमरान खान जेल में है और उसकी जमात जीत जाती है। कोई कैंपेन नहीं है, किसी लेवल के ऊपर कोई रैली निकालने की इजाज़त नहीं दी गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन के ज़बरदस्त स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए गए, और हर लेवल के ऊपर तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरती है। और हमने फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के फॉर्म 47 और 45 की एक नई सीरीज़ देखी। जमात जीत गई, अब इनका रास्ता कैसे रोका जाए, और आज भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के मर्ज़ी के जजेस लगाकर इस सीरीज़ की मज़ीद एपिसोड जो हैं वो टेलीकास्ट की जा रही हैं। व्यूअर्स, इन हालात के अंदर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पिछले 8 माह से हमें एक्टिव नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि आपको याद होगा खान साहब ने कहा कि पंजाब में जलसों का बाकायदा आगाज़ किया जाए। ईद से पहले हामिद रज़ा साहब को ये जिम्मेदारी दी गई, लेकिन हमने ये जलसे जो थे वो पंजाब की हद तक होते हुए नहीं देखे। पंजाब में कहीं पर भी कोई कॉर्नर मीटिंग होती है, हामिद रज़ा साहब ने एक कॉर्नर मीटिंग की, उसके बाद क्या होता है कि 47 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यानी अगर आप कॉर्नर मीटिंग भी करेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी करने क्या जा रही है, उनकी नई हिकमत अमली क्या है? एक तो सिंध के अंदर GDA के साथ मिलकर, यानी जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ आप मिलकर एहतजाज करेंगे सिंध के अंदर, और फिर इस एहतजाज को पूरे मुल्क में कन्वर्ट किया जाएगा। आपको एक बात याद रखनी है, पीर पगाड़ा साहब GDA, उनका जो लास्ट एहतजाज हुआ था उसमें लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे। हद नज़र आपको अवाम ही अवाम नज़र आएगी। जस्ट इमेजिन करें अगर GDA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर सिंध में और फिर मुल्क गिर एहतजाज शुरू कर देती है, तो हुकूमत वक्त के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। खान साहब ने जो हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले की है और जो ऑप्शंस रखे गए, इसमें महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का टास्क दे दिया है। उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर किसी लेवल पर कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिनके नून लीग से राब्ते हों या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत की जा सके, क्योंकि हमने ओवर द ईयर्स तहरीक इंसाफ की जो सियासत देखी है उसमें ये दोनों जमातें हमेशा माइनस रही, और खान साहब क्योंकि इन जमातों के साथ कभी भी बातचीत करने के हक़ में नहीं थे जब वो हुकूमत के अंदर भी थे, लिहाजा वो रास्ते कभी बने ही नहीं, दरवाजे कभी रखे ही नहीं गए जिनसे बात की जा सके। इसीलिए ये टास्क महमूद खान अचकज़ई के हवाले किया गया, और महमूद खान अचकज़ई
جو اس وقت تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کے ذریعے یہ مذاکرات ہوں گے۔ محمود خان اچکزئی نے اس سے پہلے بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہت سخت گفتگو کی، اور آئین پاکستان کی وہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں تحفظ آئین پاکستان کی جو موومنٹ ہے، جو تحریک چلائی جا رہی ہے، اس کو اب یہ لیڈ کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں پر بھی جمہوریت پر شب خون مارا گیا، انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر ان تمام انسیڈنٹ کو یاد کروایا، ان تمام پارلیمان کو جو کسی نہ کسی طریقے سے اس ایوان میں پہنچے ہیں، فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ اور محمود خان اچکزئی کی جو گفتگو تھی، جب انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہی، اسے مکمل طور پر سینسر کیا گیا۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ محمود خان اچکزئی، ان کی ایکسیپٹنس دیگر جماعتوں میں کتنی ہے۔ فضل الرحمان صاحب کے بارے میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ ایک فیملی کی طرح ہیں، یوسف زئی گیلانی کا جو چیئرمین سینٹ، اور پھر ان کا یہ بولنا، یقیناً انہیں نظر آ گیا ہے کہ اگر فضل الرحمان نے اس تحریک کو جوائن کر لیا تو پھر ہمارے گھر جانے کا وقت ہو جائے گا۔ ہم اپنی سیاست کو زیادہ دیر، یہ جو دکان ہم نے کھولی ہوئی ہے، یہ دکان زیادہ دیر نہیں چلے گی اور ہمیں لپیٹنا پڑے گا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سے پہلے کہ کچھ ہوتا، وہ فضل الرحمان صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور فضل الرحمان صاحب کو ایک فیملی کا درجہ دے دیا گیا۔ یہی چیز ہم نے نون لیگ کے اندر دیکھی۔ نون لیگ نے بھی رانا ثناء اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ مریم اورنگزیب اور احسن اقبال صاحب، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ فضل الرحمان کے خلاف کھل کر سامنے نہیں آئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وقت پڑنے پر فضل الرحمان صاحب کا جو رینٹ اے کراؤڈ ہے وہ ہمیشہ کام آتا ہے۔ سیٹیں بھرنے کے لیے عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہو، مریم جسے کراؤڈ پولر کہا جاتا رہا، وہ کراؤڈ پل نہیں کر سکی، لہٰذا جو خدمات تھی وہ فضل الرحمان صاحب کی لی گئی، بچوں کو لایا گیا اور طاقت کا مظاہرہ کیا گیا۔ اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، فضل الرحمان پاکستان کی سیاست کے اندر ایک ایسا پریشر گروپ ہے جسے وہ لیڈ کرتے ہیں، جن کے بارے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہمیشہ خاموش رہی۔ خان صاحب کے دور میں ان کو کچھ نوٹسز ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ ایسی اسٹیٹمنٹ جاری کی، وہ نوٹسز آپ کو واپس لینے پڑے۔ اب سے ٹھیک 3 مہینے پہلے جب فضل الرحمان صاحب الیکشن ہار گئے اور وہ میدان میں دوبارہ آئے، تو ان کی زبان سے کوئی پھول نہیں جھڑ رہے تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ انہوں نے جرنیلوں کے نام لے کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کی۔ انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہاں تک کہا کہ آپ اپنی آئینی حدود میں رہیں، اور پھر اس کا جواب بھی آیا، اور وہ باز نہیں آتے، بار بار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ان کی آئینی حدود یاد کرواتے ہیں۔ اگر یہ باتیں خان صاحب نے کہی ہوتی تو شاید ایک اور مقدمہ عمران خان کے خلاف درج کر دیا جاتا۔ ترجمانوں اور بیربلوں کی جو بلٹون بار بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے عمران خان کو کب کا غدار وطن ڈکلیئر کر کے ان کے خلاف مقدمہ بنانا تھا، اور پھر عمران خان کو سزا بھی سنا دی جاتی۔ لیکن ویورز، ایسا نہیں ہوا، کیونکہ عوامی مینڈیٹ کا ایک پریشر ہے، عوام کا ایک پریشر ہے، اور آپ کتنی فسطائیت دکھائیں گے، پاکستان کی عوام آپ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لوگوں کے جو اب تک عزائم تھے عمران خان کے حوالے سے، انہوں نے کوشش کی، لیکن عدالتیں اپنے فیصلوں کے ذریعے عمران خان کے ساتھ ہمیں کھڑے ہوئے نظر آئی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام بھی عمران خان کے ساتھ اس وقت کھڑی ہے۔ اب ایک خبر یہ بھی ہے، فواد چودھری صاحب کافی عرصے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اس سے پہلے جب بھی ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ تحریک انصاف کو کب جوائن کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تحریک انصاف کو کبھی چھوڑا ہی نہیں تھا۔ لیکن اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اور جماعت جو اس وقت باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کسی قسم کا ان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا، اور نہ ہی انہیں جماعت میں لینے کی بات ہوئی، تو فواد چودھری صاحب نے اب کیا کیا، انہوں نے تحریک انصاف کو ہی کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا ہے۔ فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے، لیکن حکمت عملی نہیں ہے کہ کس طرح سے احتجاج کیا جائے۔ سر، احتجاج تو لوگوں سے ہوتا ہے نا، جب لوگ بھاگ جائیں گے، پارٹیاں چھوڑ دیں گے، ڈالے 5 کروڑ 10 کروڑ بولیاں لگاتے رہے، لوگ پیسے لے کر پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر ٹھنڈے کمروں میں جا کر بیٹھ گئے۔ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے، وہ آج بھی سفر کر رہے ہیں، اور عوام یہ سب چیزیں دیکھ رہی ہے۔ آپ بھی چھوڑ کر چلے گئے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کو لے لے گی، تو میرا خیال ہے کہ آج کے اس بیان کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی تحریک انصاف میں واپسی ہوگی۔ کیونکہ ہوا یہ کہ فواد چودھری صاحب نے جب یہ دیکھا کہ تحریک انصاف انہیں کسی قسم کی لفٹ نہیں کروا رہی، تو انہوں نے تحریک انصاف کے خلاف ہی ایک تنقید کا محاذ جو ہے وہ کھول دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 سٹیٹمنٹس رکھ دیتا ہوں، اور لگ یہ رہا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف میدان میں آئے گی،
اور بھرپور طریقے سے آئے گی، اور اس تحریک کا آغاز کے پی سے ہونے جا رہا ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت 2 اسٹیٹمنٹس بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور بیرسٹر سیف نے جو پہلی اسٹیٹمنٹ جاری کی وہ یہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد فائنل راؤنڈ شروع ہونے والا ہے، اور بیرسٹر سیف یہ کہتے ہیں کہ جعلی سلطنت زمین بوس کر کے بانی پی ٹی آئی کو ہم رہا کرائیں گے۔ قوم عید پر بانی پی ٹی آئی کارکنوں کی رہائی کے لیے اور حجاج کرام فارم 47 والی حکومت کے خاتمے کے لیے دعا کرے۔ اچھا، اس اسٹیٹمنٹ کے فوری بعد نا اب یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ، میں کبھی بھی ان کی سیاست سے کوئی زیادہ امپریس نہیں رہا، اور ان کی حیثیت پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک ترجمان کی حیثیت سے جو انہیں کہا جاتا ہے، جو اسکرپٹ آتا ہے، یہ بول دیتی ہیں، اور بھرپور طریقے سے پارٹی پالیسی کو ڈیفینڈ کریں گی، چاہے اس میں دلیل ہو یا نہ ہو۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی بل میں نہیں چھپے جنہیں باہر نکال لیا جائے گا۔ اس پر بیرسٹر سیف کے بیان پر عظمیٰ بخاری کا ایک رد عمل آیا۔ دیکھیں جی، بل میں تو وہ صاحب چھپ گئے تھے لندن آ کر جنہیں ڈیل کے ذریعے پاکستان سے نکالا گیا، اور بیرسٹر سیف عوامی طاقت کی بات کر رہے ہیں۔ بیرسٹر سیف پاکستان کی عدالتوں کی بات کر رہے ہیں، اور ان عدالتوں میں جو بیٹھے ہوئے ججز ہیں نا، ان کے فیصلوں کے ذریعے عمران خان کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ آبجیکٹو گفتگو لوگوں کو کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اوبویسلی پاکستان کی عدالتیں ان کے خلاف فیصلے دیں، ثبوتوں کی بنیاد پہ پروسیکیوشن اس سزا کی ڈیمانڈ رکھے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ احسن اقبال کہیں کہ اگر ملک کی ترقی کرنی ہے تو جو عمران خان ہے انہیں جیل میں رہنا ہوگا۔ عظمیٰ بخاری اس قسم کی باتیں کریں۔ ایک بہت ہی اممیچیور سیاستدان، چاہے وہ ارسطو، احسن اقبال صاحب ہوں یا عظمیٰ بخاری، جنہوں نے بہت ساری پارٹیز، اس سے پہلے بھی ایک پارٹی بدلی اور آج وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں، لوگ یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ یعنی اپنے ماضی کے بیانات شاید انہیں یاد نہیں رہتے، ماضی میں نون لیگ کے لیے کیا گفتگو یہ سیاستدان کرتے رہے، آج اسی جماعت کے اندر ترجمانی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا فری لانس کام شروع ہو چکا ہے، یعنی آج سیاستدان اس جماعت میں ہے، کل کو وہ کسی اور جماعت میں ہوگا، اور پھر اس پروڈکٹ کو لانچ کرے گا، اس پروڈکٹ کے لیے جعلی بیانات دے گا۔ پاکستان کی عوام محترمہ اب اتنی بیوقوف نہیں ہے۔ آپ ٹیلی ویژن چینلز پر جائیں، پنجاب حکومت کی ترجمانی کریں، جھوٹ سچ بولیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن عوام آپ کو بہت کلوزلی دیکھ رہی ہے، اور یقیناً الیکشن کے اندر آپ کو اس کا ضرور جواب ملے گا اگر پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائیں۔ ویورز، ایک اور خبر بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ کے پی حکومت جہاں پر محاذ اور حکمت عملی بنانے کی بات کر رہی ہے، وہیں پر تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگوں کی واپسی کے حوالے سے بھی باتیں اب ہو رہی ہیں، اور فاروق حبیب صاحب کے حوالے سے جی سوشل میڈیا پر اس وقت کیمپین چل رہی ہے۔ میں نے ضروری اس لیے سمجھا کہ میں آپ کو یاد کروا دوں کہ فاروق حبیب صاحب نے کیا کیا، اور فاروق حبیب صاحب کی پریس کانفرنس عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے کیا تھی، اور ان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا کر رہے تھے۔ اب فاروق حبیب صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جی کچھ اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ فاروق حبیب نے کام یہ ڈالا جی کہ انہوں نے اب اپنی امیج بلڈنگ شروع کر دی ہے۔ ایک طرف ترجمان ہیں جو حکومت کی امیج بلڈنگ کر رہے ہیں جھوٹ سچ بول کر، اور ایک دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی امیج بلڈنگ میں لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، تاکہ ان کی واپسی ہو سکے پاکستان تحریک انصاف پہ۔ اور انہوں نے کیا راستہ اختیار کیا؟ شیخ رشید صاحب کے انٹرویو کے بعد جی کہ دیکھیں جی کچھ لوگوں کو 5 کروڑ ملا، کچھ لوگوں کو 10 کروڑ ملا، ڈالے والے باہر تھے، اور اسکرپٹ دے دیا گیا تھا، اور اسکرپٹ کے ذریعے لوگ جو ہیں وہ پریس کانفرنسز کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے جی جو خبر ٹویٹ کی ہے، لکھی کہ فاروق حبیب کو بغیر نمبر پلیٹ والی 3 گاڑیوں میں لایا گیا، سیکیورٹی ساتھ تھی، سارا میڈیا دیکھ رہا تھا، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ایک تصویر یا کلپ بھی بنا لیتا۔ پھر پریس کانفرنس میں جو فاروق حبیب بول رہا تھا وہ الفاظ اس کے نہیں تھے۔ فاروق حبیب کے ذہن کو معاف کیا گیا، اس کی یادداشت مٹھا دی گئی، جسم میں لرزش تھی، اس کی زبان اس کے جسم کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اور پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ میری معلومات میں بھی یہی ہے کہ فاروق حبیب کو شدید ٹرامیٹائز کر دیا گیا، شاید کوئی انجیکشن بھی لگائے گئے جس سے انسان اپنا اصل بھول بیٹھتا ہے۔ اچھا، حیرانگی کی بات یہ کہ یہ کیسا انجیکشن ہے کہ ساری کی ساری نفرت عمران خان کے لیے جاگ گئی، اور ساری محبت جو تھی وہ کسی اور کے لیے تھی۔ آپ نے کسی کی یادداشت کو اس حد تک اریز کیا کہ وہ عمران خان کی محبت اور عمران خان اور پارٹی کی وابستگی کو اریز کر دیا جائے، لیکن جو فرا گوگی تھی یا پھر بشرا بی بی ہیں یا عمران خان ہے یا بنی گالا کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا یہ آپ کو یاد رہا۔ اور فاروق حبیب صاحب کی پریس کانفرنس میں کیا تھا، آپ کی میموری کو صرف ریفریش کرنے کے لیے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ فاروق حبیب صاحب آئے
چہرے پر کسی قسم کے تشدد کے کوئی نشانات نہیں تھے. جس طرح سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ انہیں انجیکشنز دیے گئے اور وہ انڈر انفلوئنس سے کسی ڈرگ کے، ایسا بھی ہمیں نہیں لگا، کیونکہ ان کی جو آواز تھی وہ ان کے جذبات کا ساتھ دے رہی تھی، اور جو الفاظ تھے کہیں پر کوئی جھول ہمیں نظر نہیں آیا. آپ جا کے دوبارہ دیکھ لیں. انہوں نے 9 مئی کا صرف ذکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے سائفر کا ذکر کیا، انہوں نے عمران خان کی کرپشن کا ذکر کیا، انہوں نے عمران خان کے اوپر الزامات لگائے، انہوں نے بشرا بیوی کا ذکر کیا، انہوں نے فرح خان کا ذکر کیا، انہوں نے عثمان بزدار کا ذکر کیا. یار کون سا ایسا انجیکشن ہے جس سے آپ عمران خان کی جو محبت ہے اسے نفرت میں تبدیل کر دیں، اور آپ یہ کہیں کہ انہیں انڈر انفلوئنس ٹرامیٹائز کیا گیا، یعنی اس حد تک ٹرامیٹائز کیا گیا کہ وہ عمران خان کے خلاف بولنا شروع ہو گئے. اور پھر اگر میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ فرخ حبیب صاحب پریس کانفرنسز تو بہت ساری ہوئی، اگر یعنی جس لیول پر جا کر انہوں نے عمران خان پر تنقید کی تو بھائی آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا تھا، کرپشن ہو رہی تھی، آپ خاموش تھے. آپ نے کیوں اپنے ساتھ یہ ظلم کیا، پاکستان کی عوام کے ساتھ یہ ظلم کیا، اور آپ نے کیوں یہ باتیں پاکستان کی عوام کے سامنے اس وقت نہیں رکھی؟ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب جو ہیں اور بنی کالا کے اندر کرپشن ہو رہی ہے، میں اس جماعت کو خیر بات کہتا ہوں، تو شاید آپ کا اس وقت قد بڑھ جاتا، شاید آپ کی سیاست بچ جاتی. لیکن اب اگر آپ چور دروازے سے انٹر ہونے کی کوشش کریں گے تو شاید یہ ممکن نہیں ہے. بندے کا دماغ قائم نہ ہو تو وہ 4 لفظ نہیں بول پاتا. یہاں پر آپ نے پوری 45 منٹس کی غالباً پریس کانفرنس کر دی، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں. عبید بھٹی نے جی ٹویٹ کیا ہے. عبید بھٹی صاحب ایک نیو انٹری ہیں جی پاکستان کی جرنلزم کے اندر، اور انہوں نے کہا جی کہ میری اطلاعات یہ ہیں. تو بھائی آپ اپنی اطلاعات کو ٹھیک کریں بھٹی صاحب، اور اس طرح سے لوگوں کا انٹری تحریک انصاف میں مجھے نہیں لگتا کہ ہوگی. خان صاحب ایسے لوگوں کو کبھی بھی تحریک انصاف میں کوئی جگہ نہیں دے گے. میں آپ کو پھر سے خبر یہ بھی دے دوں کہ الجزیرہ کی ایک انکشافات بھری ایک رپورٹ آ گئی ہے، اور اس رپورٹ میں کیا لکھا گیا؟ پاکستان تحریک انصاف نے اسے جی پوسٹ بھی کیا ہے، اور اس رپورٹ میں نواز شریف کے حلقے میں کس طرح دھاندلی کی گئی اس کے حوالے سے انکشافات کیے گئے ہیں. اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد یعنی جو اس میں کیا کہا گیا، پہلے الیکشن کمیشن نے ایک فارم اپلوڈ کیا، اس میں نواز شریف کے ووٹ حلقے کے کل ووٹوں سے ہی زیادہ تھے. اس کے کچھ دیر بعد اس کو ہٹا دیا گیا. اس کے بعد ایک اور فارم اپلوڈ کیا گیا. جب الیکشن کمیشن اور مسلم لیگ نون سے رابطہ کیا تو کسی نے جواب تک نہیں دیا. اگر نواز شریف سچے تھے تو الجزیرہ کو جواب دیتے، لیکن نہ تو الیکشن کمیشن نے اس کا جواب دیا اور نہ ہی نون لیگ کے پاس اس بات کا کوئی جواب تھا. اب دھاندلی کو چھپانے کے لیے نون لیگ کے پے رول پر کام کرنے والے الیکشن کمیشن نے خود ساختہ طور پر الیکشن ٹربیونلز بنا کر پاکستان کی عوام کو فارم 47 کی حکومت کا جو تحفہ دیا ہے، اب اس تحفے کو قائم و دائم رکھنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو پھر یہ ہمارا پاکستان ہے. اگر آپ سچے ہیں تو جو الجزیرہ کی رپورٹ ہے آپ اسے چیلنج کریں اور لے جاتے الجزیرہ کو کسی عدالت کے اندر کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ فارم 47 والی حکومت کا دفاع کرنا پاکستان سے بھائی شاید اتنا آسان نہیں ہوگا. میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ کے پی کے اندر یہ جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے یہ شدت اختیار کر رہا ہے. علی امین گنڈا پور ایک گریڈ اسٹیشن میں پہنچے جی، اور انہوں نے وہاں پر کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی اپنے اعلان کے اندر یہ جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے فکس کریں، نہیں تو اس کے نتائج ہوں گے. اب کسی علاقے میں 12 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. اراکین اسمبلی اپنے علاقوں میں گریڈ اسٹیشنز کا دورہ کریں، لوڈ شیڈنگ شیڈیول پر عمل درآمد کروائیں. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت بجلی کے سلسلے میں خیبر پختونخوا کے عوام سے انتقام لے رہی ہے. وابڈا کے مقامی اہلکار اپنی بساط کے مطابق تعاون کر رہے ہیں. وفاقی حکومت کی طرف سے صوبے کے حصے کی بجلی پہلے سے کم کی گئی. بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر وفاق کے ساتھ عنقریب دوسری بیٹھک ہوگی. وفاق کی طرف سے جو کمٹمنٹ کی گئی تھی وہ پوری نہیں ہو رہی. انہوں نے اپنا رویہ درست نہ کیا تو ان کا رویہ درست کرنے عوام ضرور نکلیں گے. اس سے پہلے بھی جی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اور یہ جو بجلی والا معاملہ ہے یہ شاید شدت اختیار کرے گا، اور اب آپ کو اس کے نتائج بھی نظر آئیں گے. ایک اور چیز بھی یہ کہ پنجاب کے اندر لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ کم ہے، کے پی کے اندر زیادہ ہے، کیونکہ پنجاب میں مریم کی حکومت ہے. وفاق میں چچا جان اگر بیٹھے ہوں گے تو پنجاب کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اور پنجاب کے اندر ہی ان کی ساری سیاست ہے، تو پنجاب کو یہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ عوام کو روکا جا سکے. کیونکہ عوام اگر سڑکوں پر پنجاب میں بھی آ گئی تو شاید مریم کی حکومت کے لیے یہ مشکلات پیدا کر سکتی ہے. ویئرز یہ آج کا شو تھا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس.